अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौसम वगैरह में खुश आमदेद। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है, क्योंकि इस फैसले के इन्हिसार इस बात पर मबनी है कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से अब नया फैसला क्या किया जाता है। क्योंकि उनकी तरफ से जो 3 नाम भेजे गए थे वो तीनों के तीनों नाम हो गए हैं फारग, और ख़ासतौर पर जो आखिरी नाम भेजा गया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सिफारिश पर नसीर खान साहब का, उसके ऊपर तो शदीद तरीन एतराज़ात भी आ गए हैं और सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात की निशानदेही भी कर दी है कि भाएं जड़े ने वो पाकिस्तान के नाल नाल बरतानिया दे भी शहरी ने, लिहाजा आइन की रूह से डुअल नेशनलिटी का हामिल कोई भी शख्स ऐसे किसी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो तीनों नाम भेजे गए, मुझे इस तरह का शक पड़ता है कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर ये वाले नाम भेजे हैं ताकि इनमें से कोई भी नाम पर इत्तफाक राय ना हो सके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये मामला पहुंचे तब इमरान खान साहब जो नॉमिनेशन है उसके ऊपर एतराज़ उठा सके। और इस सूरत में कि जनाब पंजाब के अंदर अगर उनकी जमात का वही हाल होता है जो कराची के इंतखाबात में हुआ, तो फिर सारे का सारा नज़ला इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर गिरेगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि निगरान सेटअप के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अज़ खुद कुछ राब्ते किए हैं। उनकी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब से रब्ता किया गया है, और उनसे जो उनकी लिस्ट के मुताबिक जो नाम उन्होंने फाइनलाइज करके आज गवर्नर पंजाब को भिजवाने हैं उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। और तीनों लीडर्स की तरफ से ये बात उनको कन्वे कर दी गई है कि जनाब पंजाब का मामला है, आप देखें, आप जिन लोगों को भी नाम देंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल होंगे। अब इस निगरान सेटअप का अगला मरहला क्या होगा और किस किस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले लंदन की खबर आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लंदन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सरगर्मियाँ हो रही हैं, और जिस तरीके से ये खबर पहले भी आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया है, और नेक्स्ट वीक के अंदर जो पार्टी टॉप लीडरशिप है जिसमें जो है शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, सरदार अयाज सादिक शामिल हैं, साद रफ़ीक शामिल हैं, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, ये और मलिक अहमद खान साहब, ये तमाम लोग जाएंगे लंदन, और लंदन में जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ सलाह मशवरा करेंगे, और इस दौरान इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब पंजाब में होने वाले बल्दियात ये जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं इसके बारे में कौन सी हिकमत अमली डेवलप की जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर मुतहरक हैं, और उन्होंने एक जो 5 लोगों की गर्दन के अंदर जो है ना वो फंदा वो फिट करने का फैसला कर लिया। 5 लोगों को नवाज शरीफ साहब की तरफ से टारगेट कर लिया गया है, और अब उन 5 लोगों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तलाश की जा रही हैं जो नवाज शरीफ साहब के बयानियों को सपोर्ट करेंगी। और नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इतलात भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और उसके लिए रुकावट सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर उनके कानूनी मामलात हैं, और उसके लिए जो उनको लीगल कवर है वो फराहम करने के लिए भी अब जो उनके वकला हैं वो कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं अगले 2-4 दिन के अंदर। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं 22 जनवरी को, और इसका मतलब ये है कि उसके करीब तरीन ही नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आ जाना है, चाहे वो जनवरी का लास्ट वीक हो या फरवरी का फर्स्ट वीक हो। इस तरह की इतला सामने आ रही है। अब जिस हवाले से मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि सरदार अयाज सादिक साहब जो वफाकी वज़ीर हैं वो पहुँच चुके हैं लंदन, और उनकी कल और आज 2 तवील नशिस्तें हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। अब सरदार अयाज सादिक साहब का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ सामने आकर आपके सामने कि सरदार अयाज सादिक साहब बुनियादी तौर पर उन पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है जिनकी नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत है, और नवाज शरीफ साहब अहम तरीन मामलात पर मुशावरत के लिए सरदार अयाज सादिक साहब के साथ अपना हार्ट शेयर भी करते हैं, और उनके साथ जो गुफ्तगू है वो खासी खुल डुल के होती है। दूसरी जानिब अयाज सादिक साहब के जो रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मौजूद होते हैं। लिहाजा एक ऐसा शख्स जो दोनों तरफ के अंदर एक कुछ मकबूलियत रखता है या कबूलियत रखता है, उसके साथ अगर कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नेगोशिएशंस पैगामात के तबादले से आगे की हैं। अब अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं
وطن واپس، اور اب ان کی وطن واپسی کے اندر جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یعنی ان کو لیگل کور پرووائڈ کرنے کے لیے حتمی طور پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے ان کو راداری ضمانت بھی ملے گی، اور ان کے جو مقدمات ہیں، خاص طور پر جو 7 سال کی سزا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کی اپیل چل رہی ہے، اس اپیل کے اوپر بھی ان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کرنے کے لیے بھی کسی پروسیس کا، لیگل پروسیس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کیا مسلم لیگ نون کو درپیش چیلنجز جو ہیں ان کا ازالہ کر پائے گی، اور کیا نواز شریف صاحب وطن واپسی کے اوپر یا مریم نواز صاحبہ کی صورت میں جو ان کا واپسی ہوگی اس میں وہ ایک ایسا طاقتور نیریٹو لے کر لوگوں کے سامنے آ سکیں گے۔ اس حوالے سے سردار ایاز صادق صاحب کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف صاحب لوگوں کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جس کے ماضی میں جو کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ وہ کچھ ایسی صورتحال بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے جس کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ 2014 میں وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو کام کرنے سے روکا، اور کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے جو ان کے فرائض تھے ان کی بجا آوری میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے لوگوں کے سامنے، یعنی پاکستان کی عوام کے سامنے، جو ایک چلتے ہوئے ملک کے راستے میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی اور پروجیکٹ عمران خان کی بنیاد رکھی، اور پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرانے کے لیے انہوں نے ہر ایک جو حربہ ہے اس کو استعمال کیا، اور یقینی طور پر اس کا عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو بنانے والے، چلانے والے اور لانے والے ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرنے کا اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کے پچھلے ٹینیور میں ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں، بڑے آرام سکون سے چل رہی تھیں، لیکن اچانک ایک دن نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد دھرنا بھی ہوئے، اس کے بعد پاناما بھی آئے، الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو اپنی الیکشن کیمپین کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا تھا اور جن چیزوں کے حوالے سے وہ مطالبہ کرتے رہے تھے، نواز شریف نے اقتدار میں آنے کے بعد اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور اپنے اقتدار کو داؤ پر لگاتے ہوئے پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی۔ اب اگر اس بات کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، تو ایک جانب نواز شریف صاحب جو پاکستان کے لوگ ہیں اور خاص طور پر پنجاب جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، یہاں پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری جانب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں لے کے آئیں گے۔ کس طرح؟ کیونکہ وہ تمام لوگ جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ رہے ہیں، چاہے وہ جنرل شجاع پاشا صاحب ہوں، چاہے جنرل ظہیر الاسلام ہوں، چاہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، چاہے جنرل فیض حمید ہوں یا جسٹس ثاقب نثار ہوں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اس پروجیکٹ کا حصہ رہے ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، اگر نواز شریف صاحب اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے، تو پھر یہ سچویشن ذرا تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی، اور پھر اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے جو اگلی کوششیں ہیں وہ کی جائیں گی، اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے جو حتمی مشاورت ہو رہی ہے بیانیے کے حوالے سے، اس کے لیے سردار ایاز صادق صاحب کو لندن آنے کی زحمت دی گئی ہے، تاکہ وہ یہاں کے موقف کو سنیں اور وہاں پر جا کر پاکستان واپس آ کر جو موقف ہے جو دوسرا فریق ہے اس کے ساتھ وہ اپنے ویو پوائنٹ کو شیئر کر سکیں۔ اب یہ جو سچویشن ہے اس نے لندن کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کے اوپر سے ذرا ہلکا سا پردہ اٹھایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تاثر موجود تھا، اور میں بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ جناب یہ جو خاموشی ہے یہ خاموشی بڑی معنی خیز ہے، بلکہ اس خاموشی نے مسلم لیگ نون کے اندر اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ یار اتنے اینا کچھ ہو رہا ہے، میاں صاحب چپ کر کے بیٹھے نے۔ یہ ایک ایسی
ایک ایسی فیلنگ ہے جو عمومی طور پر پائی جاتی ہے، اور جب تک اس فیلنگ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، مریم نواز ہوں یا نواز شریف ہوں، ان کی وطن واپسی کے باوجود مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کو باہر آنے پر اور ان کو اپنا موقف پیش کرنے پر یا ان کو اپنے موقف کے ساتھ کھڑا کرنے میں دشواری ہوگی۔ لہٰذا یہ جو اس خاموشی کے پیچھے جو پہلو تھا وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت چل رہی ہے وہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ اس کے ارد گرد بھی بہت ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2013 کے، تب تو اس وقت نجم سیٹھی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنایا گیا تھا، اور اس پر عمران خان اور نواز شریف دونوں نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ لیکن بعد میں جب عمران خان صاحب کی جماعت الیکشن ہار گئی تو نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 35 پنکچر کا الزام بھی لگا، اور نجم سیٹھی آج بھی عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ موجود ہیں۔ اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہوں، اور عمران خان کو ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اپنے نام بھیجے تھے اپنے اراکین جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے، تو اس میں سے جو سب سے پہلا نام بھیجا تھا انہوں نے وہ سردار احمد نواز سکھیرا صاحب کا تھا۔ احمد نواز سکھیرا صاحب ایک قابل افسر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، لیکن اس وقت وہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ آن ڈیوٹی سول سرونٹ ہیں، اور آئین کے مطابق جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے جس کو آپ نے کوئی اس طرح کی آئینی ذمہ داری دینی ہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر قومی اسمبلی بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ لیکن سرکاری ملازم چاہے وہ جتنا مرضی ایماندار فرض شناس کیوں نہ ہو، وہ ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے لیے پہلے اس کو عہدہ چھوڑنا پڑے گا اور پھر 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک سرونگ بیوروکریٹ کا نام دینے کا مطلب صرف خانہ پوری تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ خانہ پوری کی۔ دوسرا نام تھا ناصر محمود کھوسہ صاحب کا، وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہیں، لیکن اور بڑے بریلینٹ بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اتفاق آیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اتفاق آیا، لیکن جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ جناب آپ یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی جو ذمہ داری ہے یہ سنبھالیں، تو کھوسہ صاحب نے اس سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر عمران خان ہار گئے تو انہوں نے میرے گلے میں فٹ ہونا ہے کہ جناب اس بندے نے کچھ نہ کچھ کارروائی کر دی ہے۔ اچھا، اسی لسٹ میں جو چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی مشاورت کے بعد دی گئی ہے، اس میں تیسرا نام آتا ہے محمد نصیر خان صاحب کا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر پرویز مشرف صاحب کے دور میں وفاقی وزیر صحت کے عہدے پر یہ رہ چکے ہیں، لیکن جب یہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے جعلی ڈگری کا ایک کیس ہوا تھا، اور جعلی ڈگری کا کیس ہونے کی وجہ سے یہ جو ہیں 2007 کا الیکشن، یہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے نارووال سے، اور یہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد سے پھر یہ آف اینڈ آن پاکستان کے اندر یہ مختلف حوالے سے یہ درشن دیتے رہے ہیں۔ اب سکروٹنی کمیٹی نے جب اس معاملے کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ جو نصیر خان صاحب ہیں یہ برطانوی شہری ہیں، اور ان کی پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹریول ہسٹری آ رہی ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بطور برطانوی شہری کے آ رہی ہے۔ وہ یعنی وہ جو پاکستان آئے، دبئی سے آئے، ابوظہبی سے آئے، یونائٹڈ کنگڈم سے آئے، جہاں سے بھی آئے، تو وہ جو نیشنلٹی کا خانہ ہے اس چارٹ کے اندر، اس کے آگے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے یونائٹڈ کنگڈم، یعنی وہ بیرون ملک سفر کے دوران اپنا پاکستانی پاسپورٹ بھی استعمال کرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان آنا بھی ہوتا تھا تب بھی وہ پاکستانی پاسپورٹ استعمال نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ٹیکنیکلی گراؤنڈز کے اوپر یہ تیسرا نام بھی فارغ ہو گیا، یعنی اس وقت جو موجودہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور 10:10 تک کا ٹائم ہے جہاں پر دونوں لوگوں نے یعنی دونوں فریقوں نے کسی نہ کسی نام پر اتفاق کرنا ہے، تو عمران خان صاحب کی لسٹ ہو چکی ہے فارغ، اور شہباز شریف صاحب کی لسٹ ابھی تک آئی ہی نہیں ہے سامنے۔ تو یہ ایک ایسا گرے ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے جس کا
جس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد اس پہلے پلیٹ فارم پر اگر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، جہاں پر دونوں اراکین، دونوں یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی جو مساوی نمائندگی موجود ہوگی، اور وہاں پر ناموں کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اگر وہاں پر بھی اتفاق رائے نہ پایا گیا تو وہ نام ایز اٹ از چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اب چونکہ یہ نام کوئی اس کے اندر فائنلائز نہیں ہو سکا، تو پھر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال بن گیا ہے کہ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کو لیڈ کون کرے گا، اور اگر یہ جو ڈیڈ لاک ہے برقرار رہتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن اس مرتبہ یہ آئینی تقاضا جو ایک ناخوشگوار ہے یقینی طور پر، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق بھی چیف منسٹر لگا دیا جائے اور وہ چیف منسٹر لگے الیکشن کمیشن کی طرف سے، تب بھی عمران خان صاحب کے پاس جو ونڈو آف اپرچونٹی ہوگی اعتراض کی وہ کھلی رہے گی، اور وہ مسلسل اعتراض کرتے ہی جائیں گے، کیونکہ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ کھیل جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، یہ کھیل شروع کرنا آسان ہے لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بڑا مشکل ہے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی ذکر آپ کے ساتھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان۔ آج لاہور کے اندر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان نے انہیں پارٹی صدر بننے کی پیشکش کی ہے، یعنی عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ جناب اگر آپ کاف لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں تو آپ کو صدر بنا دیا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب کے بعد پارٹی کے اندر جو دوسرا نمبر ہوگا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین کے بعد پارٹی صدر کا ایک نیا عہدہ تخلیق کیا جائے گا اور وہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب کو بٹھا دیا جائے گا۔ اب یہ والا جو اعلان کیا گیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے، یہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو کو ذہن میں رکھیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی تھی، اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سیف کرنا، 186 کا نمبر ان کو پورا کر کے دینا بنیادی طور پر کسی ایک نئی گیم کا حصہ نظر آتا ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ انکشاف کہ ان کو پارٹی صدر بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کے قریب کر کر انفیکٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ پہلے سی ایم تھے اب وہ پی ایم ہوں گے، یعنی پرائم منسٹر۔ وہ آپ یقینی طور پر کیسے، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ہی الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں نااہلی آلریڈی ان کی ہو چکی ہے اور اس کے لیے جو فوجداری کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ فورن فنڈنگ کیس آلریڈی ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیرین کیس کی بھی اب سے چند دن کے بعد دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے، محض سے 19 یا 20 جنوری کو اس کی سماعت ہے۔ تو اگر یہ تمام معاملات کسی نہ کسی جگہ پر جا کر فائنل سٹیج پر پہنچتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ نکلے گا نااہلی، اور عمران خان صاحب کی نااہلی کی صورت میں جو قرۂ فعال ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے نام نکلنے کا اب مجھے امکان نظر آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب نے یہ جو سارا گیم کی ہے پی ٹی آئی میں جانے کی، اس کے پیچھے یہ والی ایک لاجک موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول قیادت ہونی چاہیے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول قیادت ان دونوں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا ان دونوں کو اس طرف بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی تو پھر عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہے گی، پھر وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہی چلائیں گے، اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب چلائیں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کے بوریا بستر ہونے کے، گول ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچویشن اب کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔